अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 15 से, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह हंसी करता है उनसे और तरक्की देता है उनको उनकी सरकशी में, और हालत ये है कि वो अकल के अंधे हैं। आज के हमारे फर्स्ट एडिटोरियल का टाइटल है डेस्क्रेशन ऑफ टेम्पल। इसका मतलब होता है वायोलेशन या डाइवेस्ट करना किसी भी सेक्रेट या हैलोड करैक्टर को या किसी ऑफिस को। हिंदू टेंपल की वायोलेशन की गई है, डेस्क्रेशन की गई है पंजाब के भोंग टाउन में। इसकी क्या वजूहात थी, क्या रीज़न थी, वो हम आज के एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। ये आर्टिकल रिलेट कर रहा है माइनॉरिटीज़ के हकूक़ से। जैसा कि आज के जो हमारा इससे पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा कि न्यूज़पेपर को किस तरह स्टडी करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं न्यूज़पेपर में, और हमारे पास क्या टेक अवेज होते हैं न्यूज़पेपर से। ये तमाम चीज़ें पिछले हमारे जो आज का लेक्चर था उसमें मेंशन थी। तो अब हम उसी स्ट्रेटजी को लेके चलेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी और सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें होंगी, आर्टिकल्स होंगे, हम उनको स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो है रिफ्यूज डिबेट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अफ़गानिस्तान का क्राइसिस है वो मज़ीद कैटास्ट्रोफ क्याओस की जानिब जा रहा है, और इसके जो पीसफुल रेजोल्यूशन है उसके कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। तो इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? तो सबसे जो बड़ा रिपरकशन है, कॉन्सिक्वेंस है, वो है जी रिफ्यूज इन्फ्लक्स। तो अब अमेरिका इम्पोज करना चाहता है अपनी जो फेल्योर है वो पाकिस्तान पे और तुर्की पे, और इन ममालिक को अमेरिका कह रहा है कि वो रिफ्यूज को अपने ममालिक आने दें और अपने बॉर्डर्स ओपन रखें। तो इस बारे में एक्सपर्ट्स की क्या राय है, इस एडिटोरियल में हम ये तमाम चीज़ें देख रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर हैं, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, और पर्पल कलर में हमारे पास ईडियम्स होंगे या मेटाफोर्स होंगे, और इसी तरह से जो हमारे पास ग्रीन कलर है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर को हाईलाइट किया जाएगा। तो अगेन जिस तरह से मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब किया था, आप एक बार जब सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं ये एडिटोरियल्स, तो उसके बाद आप अपने पास जो अपने नोट्स बना रहे होते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, तो आप इन टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके इनको शॉर्ट फॉर्म में या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अपनी वर्डिंग में लिख लिया करें, ताकि आपको एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो अगेन वही स्ट्रेटजी रहेगी, हम लेके चल रहे होंगे जो इश्यूज़ होंगे, हम न्यूज़ से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, और जो मेन इश्यूज़ होंगे और जो स्पेसिफिकली रिलेट कर रहे होंगे कोर्स आउटलाइन से, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की या दूसरे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी गाइडलाइन से, तो हम सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। मज़ीद ये कि आप ये तमाम एडिटोरियल्स हाईलाइटेड फॉर्म में हासिल कर सकते हैं खान वर्चुअल एकेडमी की ऐप से। खान वर्चुअल एकेडमी की ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और ये आप तमाम आर्टिकल स्टडी कर सकते हैं। और जो चीज़ थी कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि एक तो लिसनिंग मेमोरी होती है, वो आप सुन रहे हैं अभी लेक्चर, तो आप काफ़ी चीज़ें समझ रहे हैं। उसके बाद आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे ये 2 से 3 एडिटोरियल पढ़ने में, तो आप ज़रूर पढ़ा करें इनको जाके, ताकि आपकी जो फ़ोटोग्राफिक मेमोरी है उसमें भी ये सेव हो जाएं और लॉन्ग टर्म के लिए आपको चीज़ें याद रहें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। विद ए पीसफुल सेटलमेंट ऑफ अफगान कन्फ्लिक्ट लुकिंग इंक्रीजिंगली रिमोट। जो पुरअमन हल है अफगान इम्ब्राग्लियो का, क्वागमायर का, कन्फ्रंटेशन का, कन्फ्लिक्ट का, झगड़े का, उसके सेटल होने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा रिमोट, डिस्टेंट नज़र आते हैं। देयर आर वैलिड फियर्स ऑफ न्यू रिफ्यूज क्राइसिस, और ये खौफ पाया जा रहा है कि नया रिफ्यूज क्राइसिस, बहरान पैदा होगा, इन्फ्लक्स होगा। एंड एज़ ऑलवेज, और हमेशा की तरह, इट विल बी अफगानिस्तान से नेबर, ये अफगानिस्तान के पड़ोसी होंगे, पर्टिकुलरली पाकिस्तान, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान, हु विल हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ दिस क्राइसिस, जिनको फेस करना पड़ेगा इस बहरान को। अनविलिंग एंड अनरेडी एज़ दे मे बी, जितने ज़्यादा बेशक वो अनविलिंग हों या ना चाहते हों या तैयार ना हों, फिर भी उनको ये फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल डैशेज़ हैं। डबल डैशेज़ हमेशा फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, और पंक्चुएशन की ऐसी टाइप जहाँ पे डबल कॉमास हो वो फ्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन रखती है। आगे हम एग्जांपल देखेंगे डबल कॉमास के इस्तेमाल की। यहाँ पे आपने देखा डबल डैशेज़ को आप किस तरह से सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल कर सकते हैं।
However, مزید یہ کہ while پاکستان should do all it can، پاکستان کو وہ تمام چیزیں کرنی چاہیے جو یہ کر سکتا ہے to help افغان civilians، کہ افغان جو civilians ہیں ان کی مدد کی جائے fleeing conflict in their homeland، جو اپنے گھر میں ہونے والی جنگ سے دور بھاگ رہے ہیں. solutions should not be thrust on this country، جو حل ہیں ریزولوشنز ہیں وہ پش یا امپیل نہیں کیے جانے چاہیے اس ملک پہ. ان دس ریگارڈ، اس ریگارڈ میں ایک سینئر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ افیشیل نے ریسنٹلی جرنلسٹ کو، صحافیوں کو واشنگٹن میں بتایا کہ اٹ ول بی امپورٹنٹ فار پاکستان، یہ پاکستان کے لیے اہم ہوگا دیٹ دیئر بارڈرز ریمین اوپن، کہ ان کے جو بارڈر ہیں وہ اوپن رہیں. دا کومنٹ کمز آن دی ہیلز آف اے اسٹیٹمنٹ بائی پاکستانز نیشن سیکورٹی ایڈوائزر. جب ہم کوئی چیز کہتے ہیں کمز آن دی ہیل تو اس کا مطلب ہوتا ہے فالوز سون آفٹر. تو یہ کومنٹ آیا ہے اس کے سون آفٹر جب پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی امریکہ میں ڈیورنگ اپنا جو وہ وزٹ کر رہے ہیں یو ایس ٹرپ کا، اور انہوں نے ریپیٹ کیا تھا اسٹیٹ پالیسی کو وین ہی سیڈ، جب انہوں نے کہا دیٹ ارینجمنٹس فار افغان سویلینس فلینگ کنفلکٹ شوڈ بی میڈ، ایسے افغان سویلینس جو کہ وہ جنگ سے بھاگ رہے ہیں ان کے لیے ارینجمنٹس کی جانی چاہیے ان سائڈ دیئر کنٹری، ان کے ملک کے اندر ہی. مور اوور، مزید یہ کہ یو ایس آلسو سجیسٹڈ دیٹ، یو ایس نے یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ ترکی کو ہوسٹ یا میزبان کا کردار ادا کرنا چاہیے افغان ریفیوج سیکرز کے لیے. انکارا ہیز ریئیکٹڈ پازیٹیولی، تو انکارا جی ترکی کا دارالحکومت ہے، بہت سارے لوگ اس کو مس کنسیپٹ لے لیتے ہیں کہ استنبول ترکی کا دارالحکومت ہے، یہ رانگ آنسر ہے. ترکی کا جو دارالحکومت ہے وہ انکارا ہے. with Turkish officials saying that US plan to use third countries will spark a great migration crisis. ترکش officials کا یہ کہنا تھا کہ یو ایس کا پلان تیسری جو ممالک ہیں ان کو استعمال کرنے کا، تو یہ ایک نئے جو مائگریشن کا ایگزوڈس کا کرائسس ہوگا اس کو مزید انسائٹ کرے گا، سپارک کرے گا. while also rejecting the irresponsible decision taken by United States without consulting our country. اور مزید انہوں نے یہ کہا کہتے ہوئے ڈیسیجن کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ فیصلہ ہے جو کہ یو ایس کی جانب سے لیا گیا ہے ہمارے ملک سے بات چیت کیے بنا. انڈیڈ، در حقیقت while all states including افغانستان نیبرز، تمام اسٹیٹس جن میں افغانستان کے پڑوسی بھی شامل ہیں should play their part to prevent a fresh humanitarian catastrophe، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ایک نئے ہیومینیٹیرین تباہی سے بچنے کے لیے جو کہ ریفیوج کرائسس، ریفیوج بحران کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے. فارن پارٹیز شوڈ ناٹ بی ڈکٹیٹنگ ٹرم، جو فارن پارٹیز ہیں غیر ممالک ہیں جو کہ اس بحران کا سبب بنے ہیں ان کو دوسرے ممالک کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. دا یو ایس ویچ انویڈیڈ افغانستان 2 decades ago، یہاں پہ فلو آف سینٹینس بریک کیے بنا بتایا گیا ہے کہ یو ایس جس نے 2 دہائیوں پہلے افغانستان پہ حملہ کیا تھا کین ناٹ شفٹ دی برڈن آف اٹس فیلڈ نیشن بلڈنگ ایڈونچر آن ٹو ادرس، وہ شفٹ نہیں کر سکتا اپنی ناکامی کا، جو کہ وہ نیشنل بلڈنگ ایڈونچر میں ناکام رہی تو اس ناکامی کو وہ دوسروں پہ شفٹ نہیں کر سکتا. آل اسٹیٹس مسٹ کوآپریٹ ٹو ہاؤس فیڈ اینڈ کیئر فار افغان ریفیوجیز، تمام اسٹیٹس کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے تاکہ گھر، خوراک اور کیئر مہیا کی جا سکے افغان پناہ گزینوں کے لیے. ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں پاکستان پوزیشن از فیئر، پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل درست ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کالن ہے، کالن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے. آفٹر ہوسٹنگ ملین آف افغان ریفیوج فار ڈیکیڈ، کئی دہائیوں تک جو افغان پناہ گزین تھے ان کی میزبانی کرنے کے بعد اٹ از ان نو پوزیشن ٹو الاؤ اینی مور ان اٹس سٹیز، پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ مزید پناہ گزینوں کو اپنے شہروں میں جگہ دے سکے. دا بیسٹ سولوشن ایز دی گورنمنٹ ہیز ہائی لائٹڈ، جو اس کا بہترین حل ہے جیسا کہ حکومت نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ سیف زون ہے بارڈر کے ساتھ ویئر نان کمبیٹنٹس کین بی ہاؤسڈ اوے فرام وائلنس، جہاں نان کمبیٹنٹس کو رکھا جا سکتا ہے وائلنس سے دور. اف دس از ناٹ پاسبل، اگر یہ ممکن نہ ہو، کیمپس کین بی کریٹڈ جسٹ اکراس دی بارڈر ان پاکستان، پاکستان کے بارڈر کے اکراس کیمپ بنائے جا سکتے ہیں ٹو پریونٹ اے فریش انفلکس ٹوورڈ دا سٹیز، تاکہ شہروں میں ایک نئے انفلکس کو روکا جا سکے. مور اوور، مزید یہ کہ ایز پاکستان از ناٹ رسپانسیبل فار افغانستان کرائسس،
جیسا کہ پاکستان ذمہ دار نہیں ہے افغانستان کے بحران کا، اٹ شوڈ ناٹ بی لیفٹ ان دا لرچ، تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے بغیر کسی مدد کے، وین ریفیوجیز ٹو کم، جب یہاں پہ پناہ گزین آئیں گے۔ ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے کہ کون ذمہ دار ہے افغانستان کے کرائسس کا، تو یہ فارن اسٹیٹس ہیں فرسٹ آف آل، اس کے بعد افغانستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے، پرو انڈین کلاس ہے، اور اس کے بعد جو وار لارڈز ہیں جو کہ ڈیوبیس ڈسٹنکشن یہ امتیاز شیئر کرتے ہیں کہ وہ بھی انوالو ہیں افغانستان کے کرائسس میں۔ فارن پاورز، غیر ملکی پاور جس میں خصوصی طور پہ یو ایس اور اس کے نیٹو الائز شامل ہیں، مسٹ کنٹریبیوٹ میٹیریلی ٹو دا ویل بینگ آف افغان فلینگ کنفلکٹ، ان کو میٹیریلی حصہ ڈالنا چاہیے ایسے افغان سویلینز کے لیے جو کہ جنگ سے دور بھاگ رہے ہیں، ان کی ویل بینگ کے لیے، انڈر دی ایجز آف یو این کی بیکنگ اور سپورٹ کے انڈر۔ نیور دی لیس وائل پاکستان از ان نو پوزیشن ٹو سپورٹ اے لارج ریفیوج پاپولیشن، جب پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی ریفیوج پاپولیشن کو سپورٹ کر سکے، افغان سویلینز ایف اینڈ وین دے کم، افغان سویلین جب وہ آئیں گے، شوڈ بی ٹریٹڈ ہیومنلی، ان کو انسانی بنیاد پہ ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ اٹ از ایزی ٹو ٹارگیٹ سچ ولنریبل پاپولیشن، یہ آسان ہوتا ہے اس طرح کی ایٹ رسک پاپولیشن کو، آبادی کو ٹارگیٹ کرنا ود زینوفوبک ویٹریول، ایک ریشیزم، کرٹیسزم یا میلائس کے ساتھ، بٹ اٹ شوڈ بی ریممبرڈ، لیکن یہ یاد رکھا جانا چاہیے دیٹ میس ان افغانستان از ناٹ دا ہینڈی ورک آف کامن افغان، جو میس ہے افغانستان میں یہ عام افغان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ پاورفل فورسز ہیو ٹوائڈ ود دا کنٹری فار ڈیکیڈز، جو طاقتور فورسز ہیں انہوں نے ملک کے ساتھ کھیلا ہے کئی دہائیوں تک، وائل ریفیوجیز فلینگ کنفلکٹ فرام اینی وار زون، جبکہ جو پناہ گزین ہوتے ہیں جو کسی بھی وار زون سے، کنفلکٹ سے بھاگ کے آتے ہیں، جن میں عراق اور سیریا بھی شامل ہے، مسٹ بی ڈیلٹ ود بائی دی انٹرنیشنل کمیونٹی ود رسپیکٹ اینڈ کمپیشن، تو عالمی برادری کو انہیں عزت اور ہمدردی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ڈیسکریشن آف ٹیمپل، دا شیم فل ڈیسکریشن آف ہندو ٹیمپل، وائلیشن کی گئی ہے سیکرڈنیس کی ہندو ٹیمپل کی۔ بھونک جو کہ ایک ٹاؤن ہے پنجاب کا، ہیز ونس اگین ایکسپوزڈ، تو اس نے ایک مرتبہ پھر سے یہ ایکسپوز کر دیا ہے ہاؤ ٹینیس دا رائٹس آف منارٹیز آر ان ٹوڈیز، پاکستان کے منارٹیز یا اقلیتوں کے جو حقوق ہیں پاکستان میں وہ کتنے زیادہ فریجائل، نیگلیجبل ہیں۔ اے ماب وینڈلائز دی پلیس آف ورشپ آن وینسڈے کو ایک ماب نے، ہجوم نے ڈیلیبریٹلی ڈسٹرائے اور ڈیمیج کی ہے ہندوؤں کی پلیس آف ورشپ کو، آفٹر اے 9 year old boy، جب ایک 9 سال کے ہندو لڑکے نے، ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹنس بریک کیے بنا بتایا گیا ہے کہ جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یورینیٹ کیا تھا لوکل سیمینری میں، واز گرانٹیڈ بیل بائی اے لوکل کورٹ، اس کو بیل دے دی گئی تھی ایک لوکل کورٹ کی جانب سے۔ انہیں شاکنگ ویڈیو آف اٹیک، ایک ویڈیو آئی ہے جو بہت زیادہ ہاریبل ہے، اٹیک کی، سیورل مین کین بی سین، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے راڈز اور کرو بارز کے ساتھ، آئرن بارز کے ساتھ، سمیشنگ دا گلاس کیسز، جو گلاس کیسز کو ہٹ کر رہے ہیں جن میں آئیڈل، اسٹیچوز یا بت رکھے گئے ہیں، اینڈ ڈیمیجنگ دیم ایز ویل، اور ان بتوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لائٹ فکسچرز آور آلسو ڈیمیج، جو لائٹیں تھیں ان کو بھی ڈیمیج کیا گیا ہے۔ ون کین اونلی بی گریٹفل، کوئی صرف اس لیے شکر گزار ہو سکتا ہے دیٹ نو ون فرام دی مائنارٹی کمیونٹی واز انجرڈ اور ورس، کوئی بھی مائنارٹی کمیونٹی سے زخمی نہیں ہوا یا اس سے بدتر بھی صورتحال ہو سکتی تھی۔ ہاؤور تاہم دا آرجی آف وائلنس، یہ جو ایکسیسو انٹیلیجنس ہے تشدد کی، کیپچرڈ آن ویڈیو بائی سیورل پارٹیسپینٹس، جو کہ بہت سارے پارٹیسپینٹس کی جانب سے کیپچر کی گئی ہے ویڈیو میں، ول سینڈ اے ریپل آف فیئر تھرو دی لوکل ہندو کمیونٹی، تو یہ ویو آف فیئر یعنی کہ خوف کی لہر پھیلا دے گا جو لوکل ہندو کمیونٹی ہے ان میں، ایز ویل ایز رین فور دی سینس آف انسیکیورٹی امانگ پاکستانز منارٹیز ایز اے ہول، اور اسی طرح سے یہ اسٹرینگتھن کرے گا جو عدم تحفظ کا سینس پایا جاتا ہے پاکستان کی اقلیتوں میں ایز اے ہول۔ دا پرائم منسٹرز کنڈمنیشن آف انسیڈنٹ ناٹ ود اسٹینڈنگ، باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس واقعے کی مذمت کی ہے ایک ٹویٹ کے تھرو۔ دس از یٹ اندر کیس، یہ ایک اور کیس ہے دیٹ السٹریٹس دا ڈینجرس لیول ٹو وچ سوسائٹی ہیز بیکم ریڈیکلائز، کہ کتنی خطرناک حد تک ہمارا معاشرہ ایکسٹریم سوشل اور پولیٹیکل تبدیلی میں آ چکا ہے، اینڈ ہاؤ ویجیلانٹی وائلنس کین بی فینڈ بائی اے فیو مسچیف میکرز، اور کس طرح سے ایک ویجیلانٹی وائلنس کو مزید ہوا دی جا سکتی ہے کچھ جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں ان کی جانب سے، who often have other very worldly agendas، جن کے جو ایجنڈاز ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں دنیاوی ہوتے ہیں۔
ہوتے ہیں. ویجیلانٹی کا مطلب ہوتا ہے ایکٹ آف انفورسمنٹ, انویسٹیگیشن اور پنشمنٹ آف پرسیوڈ offensive without legal authority. The case was registered against the minor on July 24 under the blasphemy law. گستاخی کا جو قانون ہے اس کے تحت جولائی 24 کو اس ہندو لڑکے کے خلاف ایک کیس رجسٹر کیا گیا تھا. Despite some elders of Hindu community tendering an apology to the madrasa administration, باوجود اس کے کہ کچھ ہندو کمیونٹی کے بڑوں نے اپالوجی یا معافی مانگی تھی, آفر کی تھی مدرسہ کی ایڈمنسٹریشن کو, انتظامیہ کو, آل ہیل بروک لوز آن انسٹیگیشن آف سم انڈیویجول. تو معاملات خراب ہوئے ہیں پرومپٹنگ پہ یا پھر بھڑکانے پہ کچھ انڈیویجولس کے. وین دا کورٹ گرانٹیڈ ریلیف ٹو دا بوائے سم 10 days لیٹر, جب 10 دن بعد کورٹ نے اس لڑکے کو ریلیف گرانٹ کر دیا. شاپس ان دا ٹاؤن وار فورسبلی کلوز, جو دکانیں تھیں اس ٹاؤن میں ان کو زبردستی بند کروایا گیا. اینڈ ہنڈریڈز آف پیپل بلاک دی سکھر ملتان موٹر وے ان پروٹیسٹ, اور احتجاج میں جو سینکڑوں لوگ تھے انہوں نے سکھر ملتان موٹر وے کو بلاک کر دیا. دیر آر رپورٹس, اس میں رپورٹس ہیں دیٹ اولڈ فنانشیل ڈسپیوٹ, کے ایک مالی جھگڑا تھا ہندو اور مسلم کمیونٹیز کے درمیان اس ایریا میں, جو کہ بنیادی وجہ تھا, فنڈامنٹل انڈر لائنگ کاز تھا اس انریسٹ کے پیچھے, اس کنفرنٹیشن کے پیچھے. اٹ از آفن دی کیس دیٹ ریلیجیس ڈسپیوٹس آر ڈیلیبریٹلی اسکیلیٹڈ. یہ عموماً یہ کیس ہوتا ہے کہ جو مذہبی جھگڑے ہوتے ہیں ان کو بڑھایا جاتا ہے, اسکیلیٹ سرچ کیا جاتا ہے, ایمپلیفائی ایگمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ نیوٹرلائز کیا جا سکے جو ڈفرینس ہے منی کے اوپر یا پھر زمین کے اوپر. اینڈ ڈرائیو آؤٹ دی ٹارگیٹ, بی اٹ اے فیملی اور این انٹائر کمیونٹی, یا پھر ٹارگیٹ کو ڈرائیو آؤٹ کیا جا سکے. یہ کوئی خاندان بھی ہو سکتا ہے یا پھر ایک پورا معاشرہ کمیونٹی بھی ہو سکتی ہے. دا گورنمنٹ مسٹ انشور, حکومت کو یہ یقینی بنانا چاہیے دیٹ آل دوز انوالو ان وینڈلائزنگ دا ٹیمپل, تمام وہ لوگ جو کہ وینڈلائز کرنے میں انوالو تھے ٹیمپل کو, اینڈ ٹیمپل کا نام تھا گنیش ٹیمپل, اینڈ دوز ہو انسٹیگیٹڈ دیم, اور جن لوگوں نے ان کو بھڑکایا, اور پنشڈ انڈر دا لا, ان کو قانون کے تحت سزا دی جائے. یہاں پہ ہمارے پاس ڈیش ہے, ڈیش فلو آف سینٹینس کو بریک کرتا ہے. اینڈ امیڈیٹلی ہیو دی ٹیمپل ریپیئرڈ, اور فوراً سے حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ٹیمپل ہے اس کی مرمت کروا کے دے. تو یہ جی آج کے جو ہمارے ایڈیٹوریلس تھے ان کو ہم نے دیکھا کہ ان میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کون سے ہیں, ہمارے پاس جو امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگر کون سے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ٹیک اویز ہیں. تو اسی طرح سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نا ان کو اوور ویو کر دیا کریں. تو ہم سٹارٹ جب کرتے ہیں تو آئی تھنک میں اوور ویو کرتا ہوں, لیکن پھر بھی آپ کی سہولت کے لیے ایک مرتبہ پھر سے اگر ہم بریفلی اس کو دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے بھونگ ٹاؤن میں ایک شیم فل ایکٹ کے ذریعے ڈسکریشن کی گئی ہے, وائلیشن کی گئی ہے ہندو ٹیمپل کی. آلدو کہ پرائم منسٹر نے اس کی مذمت کی ہے, لیکن پھر بھی یہ کافی نہیں ہے, کیونکہ جو پاکستان میں منارٹیز کے حقوق ہیں وہ بہت زیادہ فریجائل ہیں. اگر آپ اوپینین کی بات کرتے ہیں تو آپ کی اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. لائک کہ میری اوپینین یہ ہے کہ جس ملک میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہمارے ملک میں امن ہے, ایکچولی اس ملک میں امن نہیں ہوتا. یا کوئی ملک اگر ایسا کہتا ہے, اگر پاکستان کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں جو اقلیتیں ہیں ان کو تحفظ حاصل ہے, تو ایکچولی ان کو تحفظ حاصل نہیں ہوتا. بیسیکلی بات کہنے کا مقصد ہے جہاں پہ ایکچولی امن ہوتا ہے, جہاں پہ منارٹیز کو تحفظ حاصل ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ملک اپنی یہ جو باتیں ہیں یہ ریٹریٹ نہیں کرتے, ان کو میڈیا پہ آ کے یہ بتانا نہیں پڑتا کہ یہاں پہ امن ہے, یہاں پہ اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے. جو سیکنڈ ہمارا ٹاپک تھا وہ ریفیوج ڈیبیٹ تھا. تو اگر آپ دیکھیں تو اب بیسیکلی جو افغان امبراگلیو ہے اس پہ ہم کوئی 20 آرٹیکل ڈسکس کر چکے ہیں. میم لیہ لودھی کے بھی ہم نے آرٹیکل ڈسکس کیے, ہم نے زاہد حسین صاحب کے آرٹیکل بھی ڈسکس کیے. تو اب جب سکیپنگ کی بات آتی ہے تو اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ریفیوجیز کرائسس پہ, افغانستان امبراگلیو پہ, افغانستان کا جو بحران ہے آفٹر امریکن فورسز کے ودرال کے بعد, اس پہ اگر آپ کو فل گریپ حاصل ہو گئی ہے, آپ کے نوٹس اکمپلش ہو گئے ہیں, آپ کے پاس 15 to 16 آؤٹ لائن بن گئی ہیں, ٹائٹل ہیں آپ کے پاس, تو اب آپ ان ٹاپکس کو بے شک سکیپ کر سکتے ہیں, اور کبھی کبھار آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ نئی چیزیں اس میں کیا ہیں. تو اس میں آپ جانتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ نمایاں معاملہ ہے ریفیوج ڈیبیٹ کا, ریفیوج کرائسس کا, اور پاکستان کو سب سے زیادہ پریشر فیس کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ جو اعداد و شمار ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے, UN کے, اس کے مطابق تقریباً 5 لاکھ سے 7 لاکھ جو افغانی سویلینز ہیں وہ پاکستان کی جانب مائیگریٹ کریں گے. تو پاکستان اس کے لیے ایرانین ماڈل بھی یوز کرنا چاہ رہا ہے, لیکن کیا وہ ایسا کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا, ایسا ہمیں صرف آنے والا وقت ہی بتا پائے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. اپنے لائکس, کمنٹس, ویوز, سجیشن ضرور دیا کریں تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید ایویلویٹ کر سکیں اور بہتر بنا سکیں. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.